मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फरजुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि हर बार एक नए प्रोग्राम के साथ हम हाज़िर होते हैं, आज का जो प्रोग्राम है उसका उन्वान सुख़न है तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। इस हवाले से आज जो तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं उनके हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू होगी। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आब्दी साहब, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे आज हम तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब असद नसीर आबादी साहब हैं, जो यहाँ से मनक़बत पेश फरमाएँगे। तो आइए चलते हैं जनाब की खिदमत में, उनका खैर मक़दम करते हैं। जनाब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सब माशाअल्लाह। तो आइए मोमिनीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम और आली जनाब असद नसीर आबादी साहब की खिदमत में चलेंगे और उनसे चाहेंगे कि एक मनक़बत पेश फरमाएं। क्या जाता भला कैसे सुए हज़रत शबीर, आ जाता भला कैसे सुए हज़रत शबीर, गर हुर्रे जरीत ना समझदार न होता, गर हुर्रे जरीत ना समझदार न होता। दो मिसरे खास तौर से कि अब्बास अगर खींचते शमशीर तो लश्कर इस पार, तो क्या नहर के उस पार ना होता, इस पार तो क्या नहर के उस पार ना होता। चार मिसरे हालात हज़रा को देखते हुए पेश कर रहा हूं कि ज़माना आज भी इस्लाम का मुखालिफ है, इसीलिए तो अभी इंतकाम बाकी है, और खबर भी है तुझे ऐ दुश्मन अदाए हुसैन, अभी भी गैब में अपना इमाम बाकी है, अभी भी गैब में अपना बाकी है। तो ये तो थे आली जनाब असद नसीर आबादी साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ पर एक मनक़बत की शक्ल में किया। इस वक्त एक बार फिर से हम अपने डॉक्टर साहब की खिदमत में चलेंगे। जनाब, आपसे जो पहले मेरा एक सवाल है जो काफ़ी अहम है इस हवाले से लेकर कि तालीम के सिलसिले से बताइए कि असल तालीम क्या है, और सिर्फ किताबी तालीम है या इसके अलावा भी और भी तालीम है? इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। जी, तालीम जहाँ तक है, तालीम का मामला ये है कि आम तौर से समाज में ये समझा जाता है कि तालीम सिर्फ किताबी है।
اچھا، یعنی کہ کتاب ہم نے پڑھ لی تو یہ ہے تعلیم، یہ فزکس کی تعلیم ہے، کیمسٹری ہے، اور مثلا فارسی لٹریچر ہے، اردو ہے، اور یہ تعلیم ہے. لیکن اصلاً تعلیم یہ صرف کتاب کے ساتھ ساتھ اگر اخلاقی تعلیم نہیں ہے تو سمجھیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم لوگ یعنی کہ بہت اچھی آپ نے بات کہی، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل بھی کر لی ہے، کتابی شکل میں ہم نے بہت ساری تعلیمات حاصل کی ہیں، ساری کتابیں پڑھ لی ہیں اور ہم کو حفظ بھی ہو گئی، یاد بھی ہو گئی ہیں، مگر اگر ہمارے پاس یہ تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس اخلاق و کردار کی تعلیم نہیں ہے تو پھر یہ تعلیم کا اتنا فائدہ نہیں ہے. کچھ فائدہ نہیں. کچھ آج کی جو سماج میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم تو اچھی سے اچھی ماں باپ نے پسند اولاد کو دلا دی. ہاں ٹھیک. لیکن وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے. اچھا. جھڑک رہے ہیں یا کسی دوسرے کو بتا نہیں رہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. اچھا. کہہ رہے نوکر ہیں. کہ اس طرح کی باتیں سماج میں عام طور سے دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو یہ اصلاً تعلیم نہیں ہے. اچھا. تعلیم یہ ہے کہ آپ جو بھی حاصل کر رہے ہیں، مان لیے ہم انجینئر بن گئے، ہم نے بہت اچھی تعلیم حاصل کر لی، ہم ایک اچھے ڈاکٹر بن گئے. تعلیم کہا گیا کہ دنیاوی حساب سے ہم نے اچھی تعلیم حاصل کر لی. لیکن اب وہ بیچارہ کوئی مریض آ رہا ہے اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ عام طور سے سماج میں دیکھنے کو مل رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اب آپ آ رہے ہیں جب آپ نے بالکل جو ہے قبر میں پیر لٹکا رکھے. اور پرانے جو آپ حکیم دیکھیے یا آیوروید دیکھیے، ڈاکٹرز جو ہوتے تھے، جو تعلیم ابن سینا وغیرہ نے جو تعلیم دی ہے کہ آپ مریض سے اتنا ہنس بول کے ملیے کہ آدھی بیماری تو اس کی اپنے آپ ہی دور ہو جائے. اچھا، یعنی یہاں پہ وہی اخلاق کی بات آتی ہے کہ تعلیم ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کے آپ ایسی بات کریں کہ وہ آدھا خود ٹھیک ہو جائے گا. اور مثال کے طور پر آپ نے اس کو بہت غلط اور بہت غلط باتیں پہلے ہی کہہ دیا پیر لٹوائے ہو بائے ہو، اثر پڑتا ہے ذہن پہ یہ سب باتوں سے. ایسے ایک ریسرچ بھی ہوئی، میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا، ریسرچ ہوئی کہ ایک بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی بیڈ پہ لٹا دیا گیا اور 10 ڈاکٹرز نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اسے چیک کرنے کے بعد صرف یہ کہیں گے کہ تمہارا جگر بڑھا ہے. اچھا. اور اس کے بعد آئے اور چیک کیا، آلہ لگایا یہ وہ، اور اس کے بعد یہ کہ آپ کا جگر بڑھا ہوگا. دوسرا آیا، اس نے کہا آپ کا چیک کرنے کے بعد جگر بڑھا. تیسرا آیا، چوتھا آیا. تو بتایا گیا کہ جب 10واں ڈاکٹر اسے چیک کر کے گیا تو اس کا آدھا انچ جگر بڑھ چکا تھا. اچھا، یعنی کہ صرف جو کئی لوگوں نے وہ بات اس کو بتائی تو اس میں وہم اتنا بیٹھ گیا اور اس کو یقین ہونے لگا کہ میرے یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس MBBS فلاں ڈاکٹر کی سب تعلیم ہے لیکن بے فائدہ ہے. اچھا. اس لیے کہ ہم اسے اس طرح کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ نروس ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، سب پڑھے لکھے یا اسی طرح سے. یعنی کہ یوں کہے کہ ڈپریشن جو کسی کو ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری غلط باتیں وہ کر لیتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان اور اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو ایسے اچھے سے بتائیں کہ وہ اگر کچھ غلط کرنے والا بھی ہو تو وہ رک جائے گا. اور پھر وہ تو یہ اس ڈپریشن کا شکار ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ اپنے گھر کی فیملی کے لوگ، کچھ ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ بیٹھے ہم بات کرنا چاہیں، یعنی کہ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی وہ دل کی بات جو اس کے دل میں ہے. وہ ہوتا کیا کہ وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے یا کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، اور آج کے دور میں سب الگ الگ تو رہتے ہیں، سب الگ ہے اور اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. نتیجہ کیا کہ وہ خودکشی کی طرف جو ہے کا شکار ہو جاتا ہے، خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ جو ہے ایک تو بزدلی ہے، خودکشی ایک تو بزدلی ہے. سماج میں مذہب کے لحاظ سے ہر لحاظ سے غلط ہے نا. سماج میں کوئی بھی کہے گا غلط ہے، مذہب کہے گا غلط ہے نا. اگر ہم صرف ارادہ کر رہے ہیں خودکشی کا تب بھی غلط ہے، قانون کی نگاہ میں، ہر ایک کی نگاہ میں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تعلیم تو اچھی ہے، تعلیم اچھی ہے. آپ دیکھیں اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے پڑھے لکھے بچوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنی جائیداد بیچ دی، ہم نے اپنا زیور بیچ دیا، ہم نے تمام کچھ لٹا دیا اور تمہیں اتنی تعلیم دلوائی اور تم اس طرح سے. تو گویا یہ کہ ان کی باتوں کا اثر بچے پہ پڑتا ہے اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے سے ہاتھ دھو لیتے ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جائیداد بیچ کے تم کو اتنا پڑھایا لکھایا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بچہ بھی مجبور ہے، مثال کے طور پر اس کو جاب نہیں مل رہی ہے یا وہ اچھے حساب سے نہیں وہ کر پا رہا ہے، تو بچے کی بھی اتنی خطا نہیں ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم تو ہمیں اسے دلا دی، لیکن ہم کچھ اس طرح سے رول ادا کر رہے ہیں کہ بچہ غلط راہ کے اوپر جا رہا ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہونا چاہیے.
تربیت ہونا چاہیے. تو اس سے بھی بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے جیسے کہ کوئی ایسا بچہ ہے یا ایسا لڑکا ہے کہ جس کے ساتھ گھر والے اس کے ساتھ بہت اس سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی فیصلہ غلط نہ لے لے, تو اس سے بچاؤ کا کیا راستہ ہے کہ کیسے وہ بچا رہے؟ یہی ہمیں اس کی تربیت کرنا ہے, ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, کوئی الجھنے کی بات نہیں ہے. وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو تم تعلیم ہم نے دلا دی تو تم کچھ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ فرسٹریشن کا شکار اس وقت نہیں ہوگا جب ہم اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے, اچھا ہم اس کو بتا رہے ہوں گے, اچھی چیزیں سکھا رہے ہوں گے. اور تعلیم صرف کتاب والی نہیں, جیسے کہ شروع میں بات ہے, تعلیم کتاب والی صرف جو مانی جاتی ہے, یا مولا کائنات کے حوالے سے کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں جی, ایک علم الادیان, ایک علم الابدان, دین کا علم اور بدن کا علم. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیم میں ہر جگہ ادیان یعنی دین والا علم شامل رہتا ہے. اچھا, ابھی ڈاکٹری والی بات آئی تو اس میں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مریض کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں. جی, سب سے اہم بات ہے. اس کو پہلے ہی جملے میں نروس نہ کر دیں. بے شک. ہم نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر لی, مان لی, تو اب پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ قدرت نے جو سورج اگایا ہے, جو سورج ڈوب رہا ہے, ہوا کدھر سے آ رہی ہے, کیا ہے, ہم کدھر دروازہ رکھیں, کدھر کھڑکی رکھیں, یہ وہ کس طرح سے, حتیٰ کہ ہم اپنی جو لیٹرین بنا رہے ہیں, باتھ روم بنا رہے ہیں, اس میں سیٹ کس طرح سے رکھیں. اگر میرے ذہن میں ادیان یعنی دین والی تعلیم ہے تو اس کے اثرات ہمارے اوپر ہوں گے. اچھا, صرف کتابی علم حاصل ہے, جیسے شیخ سعدی, فارسی کے مشہور شیخ سعدی کی ایک حکایت یہ ہے کہ ایک ناؤ کے اوپر ریاضی داں میتھمیٹیشین بیٹھ کے چلا جا رہا ہے. اچھا, میتھمیٹیشین نے اس ناؤ کھینے والے سے پوچھا کہ تم نے کچھ میتھس کی تعلیم حاصل کی ہے اور کچھ یہ, وہ اس نے کہا نہیں. یعنی میتھس کی تعلیم گویا کتابی تعلیم. جی, گویا کتابی تعلیم. کہا کچھ حاصل کی, اس نے کہا نہیں حاصل کی. کہا دیکھو تمہاری اتنی عمر ہو گئی اور تم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا, کچھ کتاب پڑھی نہیں. دیکھیے تعلیم ہے یہاں پہ بھی, جی ٹھیک ہے, تعلیم شامل ہے. وہ کہے کتاب یعنی کتابی تعلیم, تو انہوں نے کہا نہیں. اچھا, کچھ دیر کی کشتی چلی گئی اور اس کے بعد کشتی بھور میں ڈگمگانے لگی. اچھا, جب ڈگمگانے لگی تو کشتی کھینے والے نے ان سے پوچھا بھی آپ نے کچھ تیرنا سیکھا ہے؟ کہنے نہیں سیکھا ہے. تیرنا بھی نہیں سیکھا ہے. تیرنا نہیں سیکھا. کہنے بتائیے اتنی عمر تک ہم نے ریاضی نہیں پڑھی, میتھس نہیں پڑھی, تب بھی اس موقع پر ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں. اچھا, لیکن آپ نے تیرنا نہیں سیکھا ہے تو اب آپ جو ہے ڈوب جائیں گے, مر جائیں گے, آپ اپنی جان نہیں بچا. تعلیم مختلف قسم کی ہے. اچھا, صرف کتاب. ہم بہت بڑے انجینئر ہیں, بہت بڑے انجینئر ہیں, اور ہم نے مثلا کوئی گاڑی واڑی جو ہے لانچ کی ہے, لیکن اگر مجھے ہنر نہیں آتا ہے تو جو کالے کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھ بھی کالے ہیں اور سب ہے, جو ایک میکینک ہے, اس کے سامنے ہم کو کہے گا 10 منٹ کھڑے رہیے, آپ آدھا گھنٹے بعد ہم آپ کا کام کریں گے, ابھی یہ کام, تو اب وہ میری تعلیم کہاں گئی کتابی والی, ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اچھا, اخلاقی تعلیم, بدنی تعلیم, دینی تعلیم, بہت ساری تعلیمات ہیں. اور ہمارے یہاں جو پرائمری کورسز پہلے تھے, میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اب آج کل کی تو کتابیں, اس زمانے میں ایسے دین کے حوالے سے بہت سارے ہوتے تھے, سبق ہوتے تھے کہ جس میں اخلاقی تعلیم دی جائے. نہیں, بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے کہ بات کی ہے. تو ابھی ہم اپنے جو ہمارے ویورز جو ناظرین ان کو بھی سب سے بڑی پرابلم یہاں پر یہی ہو رہی ہے کہ دیکھیے اچھے ایڈمیشن اور اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں جب وہ بچہ آتا ہے تو وہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہا ہے, یا جیسے کہ اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہے بزرگوں کو, تو کیا اپنے جو اس کے ریلیٹیو ہیں ان کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے. مطلب وہ سوچتا ہے کہ میں ایک اچھے اسکول یا کالج میں پڑھ رہا ہوں, تو وہ اس میں جو ایک تعلیم ہونا چاہیے کہ جو اگر سے کوئی بھی بڑا محلے کا ہو, اس کو دیکھ کے ایک اس میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ میرے بڑے ہیں, ان کو سلام کرنا چاہیے, ان کی عزت کرنا چاہیے, رسپیکٹ کرنا چاہیے, اپنے گھر والوں کی بھی اس کو کرنا چاہیے. مگر یہ سب نہیں ہو رہا ہے, ایسا دیکھا گیا ہے. نہیں ہو رہا ہے ایسا جو ہے, تو وہ اصل میں اخلاقی تعلیم ہمیں نہیں دی جائے. اچھا جی, تو وہ کیسے ہمیں حاصل ہوگی, اس کے بارے میں دیکھیے, تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ گھر سے تو زیادہ تعلیم ملتی ہے. اچھا, گھر سے, کیونکہ
24 घंटे में ज़्यादा वक्त तो बच्चा घर में ही गुजारता है। यानी प्रैक्टिकल घर से होगा ये? घर से ही होगा। माँ है, बाप है, दादा है, दादा नाना है और बड़े भाई बहला ये सब। देखिए तालीम कुछ तो वही जो उस्ताद हमें बता रहा है ये हो, हम सीख रहे हैं ABCD हो, छोटा बड़ा और कुछ अपने सब सिखा रहा है। और जिस तालीम की मैं बात कर रहा हूँ वो तालीम वो है कि जो घर के बुजुर्गों से, उस्ताद से और ज़रिए से आदमी सीखता रहता है, उसे पता भी नहीं चलता। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उठना बैठना आ जाता है, सलीका आ जाता है उसको कि किस तरह हमें जो है क्या चीज़ लाना है, कैसे लाना है, कब लाना है, पहले हाथ धोना है, क्या ये सारी चीज़ें वो क्या होगा। अब मसलन हम हैं, अब अपने पोते को या बेटे को गोदी में मसलन लिए चले जा रहे हैं और आप मिल गए, तो अब मेरी जिम्मेदारी एक तरफ ये बन रही है कि मुझसे कहें कि ये रिजवान चाचा है, रिजवान भाई हैं और इन्हें सलाम करो। दूसरी तरफ अगर हमने खुद ही पहले सलाम कर लिया तो बच्चा तो देख रहा है। हाँ देख रहा है, जाहिर सी बात है, वो देख रहा है। और उधर से आपने हमारे साथ साथ उसको भी कर लिया, हो बेटा ठीक हो फलाना, तो अब और वो जो है उससे मुतासिर हो जाता है बच्चा, उसके ज़हन में आ जाता है, रागिब होगा आपकी तरफ भी, हमारी तरफ भी रागिब होगा। तो अब ये गोया उसकी तरबियत हो गई। अच्छा, इसी तरह से और भी चीज़ों में तरबियत होगी, और तरबियत हो गई कि मतलब पहली मुलाकात में आंखें चार होने के ऊपर एक दूसरे को ऐसे सलाम किया जाता है। हाँ, अब वो खुद भी करेगा। 2 4 10 बार ऐसा हो गया तो हमें आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझेगा कि हमें ये काम करना है। यानी कि उसकी आदत में शुमार होने लगेगी, ये चीज़ वो खुद करेगा, इसीलिए शरीयत इस्लाम ने हमें और आपको बताया, खासतौर से माँ को बताया है कि जब बच्चा थोड़ा घुटने उठने चलने लगे कि वो, तो माँ अपने मुसल्ले पर उस बच्चे को बिठा ले। अच्छा, उसको वो देखेगा माँ कैसे नमाज पढ़ रही क्या है, तो वो तस्बीह उठाएगा, सीधेगा कि तब भी जाएगा, तो इससे धीरे धीरे वो समझने लगेगा, तरबियत होती जाएगी, सीखता चला जाएगा। या हम और आप खुश हो जाते हैं कि उसने यो सीने पे हाथ मारा, वाह क्या करना, मातम करने लगा, ये सब चीज, ये तरबियत कैसे हो रही? इसलिए कि माँ बाप या घर के और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और फिर पहली तरबियत तो माँ का मदरसा गोद कहा जाता है कि माँ की गोद माँ सिखाती है, माँ ही सही पहली दर्स का है वो। क्या है, दामने मादर नखुस्त आमोज, फारसी का शेर है जी, दामने मादर नखुस्त आमोज गारे कोदाकस, तिफले दानिश्वर पूजा परवरदा नादान मातरे। माँ का दामन ही बच्चे के लिए पहली यूनिवर्सिटी है, और अगर नादान माँ है, जानती नहीं है, तो कैसे एक दानिश्वर बच्चे को पैदा कर सकते? हाँ, अच्छा मौलाना साहब, जो अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने किस तरह से तालीम दी है इस हवाले से, जो हम लोग अभी ये घर की जो रहन सहन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हाथ धोना चाहिए पहले, उसके बाद किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह एक अदब है, ये सारी चीज़ें इसमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने भी इधर इशारे फरमाए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप वो भी बता दीजिए। देखिए जैसे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, जी, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उसमें आप भी और भी इमाम मोहम्मद तकी और दूसरे हवाले से मिलता है इमाम जी, बहलूल दाना जो तारीख के अहम किरदार गुजरे, देखा कि अभी सब बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा जो है रो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लिए कोई खिलौने का सामान, गेंद वगैरह जो आजकल चीज़ें कुछ ला दें, क्यों रो रहे हो? हाँ, यानी और बच्चों की तरह से इसको भी, हाँ, समझा कि भाई इसको भी वही चाहिए होगा, इससे और बच्चे छोटे छोटे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसको भी चाहिए। कत में कहा नहीं, कहले फिर रो क्यों रहे हो? कहले हम आखिरत के बारे में, दोज़ख के बारे में सोच रहे हैं। यानी इतना सा बच्चा जो है वो आखिरत के बारे में सोच रहा है। हाँ, सोच कहा अभी तुम्हारे ऊपर कुछ वाजिब नहीं है, फला है, क्या है दोज़ख के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका जुमला कि मैंने अपनी माँ को देखा है कि जब भी वो बड़ी लकड़ियाँ जलाना चाहती हैं तो छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल पहले करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे आप कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसी छोटी लकड़ियाँ इस्तेमाल हो। तो अब ये तरबियत कहाँ से हो रही है? तो माही के जरिए से तो तरबियत हो रही है। जी जी जी। और ये समाज के बीच आ रही, उनके हवाले से, तारीख के हवाले से हम लोग भी चाहिए तो हम लोग भी सीखना। हाँ हाँ, बेशक बेशक। या अब आप देखिए तालीम और तरबियत, जनाब फातिमा ज़हरा बच्चे घर में आए,
کہا آج تمہارے نانا نے خطبہ کیا دیا؟ اچھا پوچھا ان بچوں سے، وہ بچے وہاں پہ موجود تھے، وہ بتائیں گے امام حسین کیا دیا. گویا باہر سے بچہ آ رہا ہے تو مجھ سے پوچھیں کہ کیا سیکھ کیا ہے. ہاں بے شک جی. اب اس میں کتابی تعلیم کچھ نہیں. ہاں بے شک جی. لیکن تربیت ہو رہی ہے بے شک، اور ہمارا آپ کو سبق مل رہا ہے، ہمیں آپ کو درس مل رہا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، کیا سیکھ کیا ہے. بے شک. تو بتاؤ جی. یہ سب چیزیں جو ہمیں آپ کو ملتی ہیں. یا آپ دیکھیں مولا کائنات کے سر اقدس کے اوپر ضربت لگی، اسے پکڑ کے لایا گیا، گرفتار ہے نہیں، اور اس سے امام خود پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارا برا امام. یہ سب باتیں ہیں تاریخ میں موجود ہیں جی. اب سکھایا کیا جا رہا ہے بچے کو؟ بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کس کے بندھے ہیں، اس کی مشکیں کھول دو، ڈھیلی کر دو. جی کھول دو. یہ پیاسا لگ رہا ہے. ہاں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو پانی بھی پلاؤ، اور اگر ایک ضرب اس نے ہمیں ماری تھی تو تم بھی ایک ہی ضرب سے اس کو وار کرنا. یہ صرف ان کے لیے تربیت نہیں ہے، یعنی امام حسن امام حسین وہ تو معصومین ہیں، وہ تو دنیا کو سبق دینے کے لیے ہیں. ہاں بے شک بے شک. لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے ہم اور آپ کو، سماج کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی کیسا رول ادا کریں. جی 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 بالکل، بہت صحیح بات. اور اگر اس طرح کی تعلیمات نہ ہوتی تو کیا تاریخ میں ہمیں یہ مل سکتا تھا کہ جو لوگ کانٹے بچھاتے تھے، جو لوگ پتھر مارتے تھے، جو لوگ کوڑا پھینکتے تھے، وہی لوگ ان کا کلمہ پڑھتے تھے. وہ اسی لیے کیونکہ یہ کردار ہے اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے بھی یہی بات ہے. بہت بہتر ہے جناب، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب اسد نصر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ایک کلام پیش فرمائیں. پھوکوں سے یہ چرا بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چرا بجھایا نہ جائے گا. تم سے غم حسین مٹایا نہ جائے گا، اور جھکتا ہو جو حسین کی چوکھٹ پا رات دل، وہ سر کسی کے آگے جھکایا نہ جائے گا، وہ سر کسی کے آگے جھکایا نہ جائے گا. اور ایک شعر اس میں اور ہے کہ دوزخ تیری تلاش میں ہے دشمن حسین، دوزخ تیری تلاش میں ہے دشمن حسین، اور جنت میں تو کیا تیرا سایہ نہ جائے گا، جنت میں تو کیا تیرا سایہ نہ جائے گا. بس ایک شعر اس میں اور سن لیجئے کہ ہے بے وفائی خون میں تمہارے رچی بسی، ہے بے وفائی خون میں تمہارے
رچی بسی تم سے علم جری کا اٹھایا نہ جائے گا، تم سے علم جری کا اٹھایا نہ جائے گا۔ تو یہ تو تھے عالی جناب اسد نصیر آبادی صاحب جو یہاں سے کلام پیش کر رہے تھے۔ مولانا صاحب کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، ایک آخری ایک پیغام کی شکل میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورز کو 1-2 منٹ کا وقت آپ ضرور دیں، اس کے بعد ایک آخری منقبت پہ اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آخر ہمیں کس طرح کی تعلیمات حاصل کر کے جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور ہم نے سب نے حاصل کیا ہے، اس سے ہم آگے آنے والے سماج میں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں لوگوں کو، اور آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس نیک تعلیم سے؟ جی، اس میں دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے تعلیمات معصومین اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی جی، تو یقینی طور پر چاہے گھر ہو چاہے سماج ہو، وہاں یہ بات کہی جائے گی کہ جب یہ اتنے برے ماحول میں رہ کے اپنی بہترین زندگی گزار سکتا ہے تو ہم بھی آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اور سیکھنے کے لحاظ سے ہم اچھی اور بری دونوں باتیں سماج سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، سماج سے سیکھ لیں گے، جی، صرف کتاب سے نہیں، سماج سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر سماج سے نہ سیکھ رہے ہوتے تو نہ کہتے کہ یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ بے ایمان ہے فلاں۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جو ہم اچھی چیزیں سیکھتے ہیں اس کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس سلسلے میں آپ کا استاد کون ہے، کس سے آپ سے سیکھا، تو ہم اس کا نام لے لیتے ہیں کہ انہوں نے ہاں۔ اس کے برخلاف جو ہم ماحول کے حوالے سے بری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، مثلا چوری کرنا، مثلا جھوٹ بولنا، مثلا کچھ گالیاں دینا، مثلا سیکھ لیا، تو اب مجھ سے پوچھا جائے آپ نے کس سے سیکھا تو ہم شاید نہ بتائیں، لیکن سیکھا ہے، ہمارے کہیں انکانشیس میں ہے کہ استاد میرا وہ ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سماج میں ایسا بن جانا چاہیے کہ لوگ میرا نام اس حوالے سے لے لیں کہ ہم نے سیکھا ان سے ہے، اور پھر یہ ہے کہ سماج کو اور سوسائٹی کو آپ سے فائدہ بھی ہو۔ بھائی آپ کا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کا پڑوسی ہے، یا آپ کا رشتہ دار ہے، یا آپ کا ریلیٹیو ہے، یا آپ کا کوئی محلے والا ہے، آپ اس کو کس طرح سے مدد پہنچا سکتے ہیں۔ اصل بات یہ، کیونکہ اسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ تمہارے ذریعے سے 10 اور لوگوں کا فائدہ ہو، تو اس حوالے سے یہ بہت اہم چیز ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات کے حوالے سے جو یہاں پر گفتگو ہوئی کافی اہم ہوگی۔ ہاں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بات اور ذہن میں تھی کہ اس میں یہ کہا کہ تکون لنا زینن ولا تکون لنا شیئا، میرے لیے تم زینت کا سبب بنو، میرے لیے تم بدنامی کا سبب نہ بنو۔ اس بات کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ماننے۔ بے شک، بہت صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تو تھے عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب جو اس وقت یہاں سے پروگرام تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے یہاں سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب اسد نصیر آبادی صاحب جو یہاں سے کلام پیش کر رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ کیا عباس جو میدان میں حیدر کی طرح آئے، عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح۔ مصرع ہوا تھا کہ کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیبر کی طرح۔ میں نے مصرع لگایا ہے، شاید کسی قابل۔ ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح،
اور جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ورنہ کربلا ہاتھ ہوتی در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیبر کی طرح۔ اور ایک شعر خاص طور سے بہت توجہ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں اس شعر کو کہ آزماتے ہیں ہمیں کس لیے دنیا والے، آزماتے ہیں ہمیں کس لیے دنیا والے، ہم علی والے ہیں خاموش سمندر کی طرح، ہم علی والے ہیں خاموش سمندر کی طرح۔ اور شعر چھوڑ رہا ہوں، مقطع پیش کر رہا ہوں کہ تیر کھا کر کوئی بچہ کسی میدان میں اسد، تیر کھا کر کوئی بچہ کسی میدان میں اسد، ہنس کے دکھلائے جناب علی اصغر کی طرح، ہنس کے دکھلائے جناب علی اصغر کی طرح، کربلا پہ ہوتی در خیبر کی طرح۔